बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। और करोड़ों दरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर नाज़िल। फरमाया कि बेशक अल्लाह के वली इस शान वाले हैं कि ना उन्हें कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। आज नाज़रीन बात करेंगे तसव्वुफ़ की हकीकत पर, मकाम औलिया पर, अफ़कार सूफिया पर। और बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब और साहबज़ादा हाशिम ख़ान जलाली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम आप दोनों को आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए। जो कुछ कहा सुना जाए अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सबको उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। डॉक्टर साहब, ये ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर बात तो अक्सर की जाती है, सुनी भी जाती है, लेकिन जब भी बात की जाती है तो कोई ना कोई नई बात उसमें से हमें ज़रूर मिलती है जो पहले ना सुनी होती है ना इंसान जानता है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आज का जो प्रोग्राम है अफ़कार सूफिया के ऊपर हमें बात करनी है, तो मैं चाहूँगा कि इसकी मुख्तलिफ़ जहतों के हवाले से, मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात की जाए जो हम इससे पहले हमने ना की हो। जी। तो आगाज़ तो चूँकि अफ़कार सूफिया मकाम औलिया की बात हो रही है तो आगाज़ तो तसव्वुफ़ से ही होगा, और मैं चाहूँगा कि आगाज़ यहीं से फरमाइए हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, कि तसव्वुफ़ सूफ़ीज़म एक्चुअल में है क्या? बिस्मिल्लाह। शुक्रिया जी आपका और रोज़ न्यूज़ चैनल की पूरी टीम का, जो ये सफ़र हिदायत जारी रखे हुए हैं, जिससे एक खल्क़े खुदा फैज़याब हो रही है। अल्लाह ताला हम सब को इसकी बरक़ात अता फ़रमाए, आमीन। और हमेशा हमें हिदायत के रास्ते पर गामज़न रखे। आमीन। और जिन सूफ़िया कराम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए, सूफ़िया कराम के किरदार व तालीमात को उजागर करने के लिए आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन उनका जो रास्ता था, उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र था, वो भी सफ़र हिदायत ही था, सुभान अल्लाह। जिस पे वो सारी ज़िंदगी चलते रहे, खल्क़े खुदा को चलाते रहे। ये रास्ता जो है ये इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। सुभान अल्लाह। तो ये जो आज के मौजू के मुताबिक आप फरमा रहे हैं, तसव्वुफ़ क्या है और सूफ़ीज़म क्या है, इस हवाले से कहते हैं कि तसव्वुफ़ सफ़ा से मुश्तक़ है। ठीक है। सफ़ा जो है उससे मुश्तक़ है, जो कि बंदा अपनी सफाई करता है, अपनी तहारत करता है, अपने दिलो दिमाग को पाक साफ़ करता है, अपने ख़यालात को पाकीज़ा बनाता है, और हर तरह की दुनियावी अलैशों से, हिरस, हवस, लालच से, तकब्बुर, अनानियत, ज़िद और हट दर्मी से, ऐसे बुरे अखलाक से अपने आप को मुज़क्का करता है, मुसफ़ा बना लेता है, पाक साफ़ बना लेता है। सुभान अल्लाह। और फिर जो अच्छे अखलाक हैं, जो सब्र है, तहम्मुल है, रवादारी है और बर्दाश्त है, और इंसानियत का एहतराम है, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, हमदर्दी करना है, किसी के साथ खैर खाही करना, अखलाक हमीदा जो है, उनसे अपने आप को मुज़य्यन करने का नाम तसव्वुफ़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखें कि अब ये साइंस, मॉडर्न साइंस और जो रिसर्चेज़ हैं वो ये साबित कर रही हैं कि अगर आप किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, अनाद रखते हैं, तो उसका नुकसान शायद दूसरे को इतना नहीं होता जितना आपकी अपनी शख्सियत को होता है। तो देखें कि दीन इस्लाम की तालीमात भी ये हैं कि मोहब्बत बांटो और मोहब्बत बनो और मोहब्बत का दर्स दो। ठीक है ना? दीन इस्लाम अमन का दीन है ना। और फिर आपने जो सूफिया की बात की कि सूफिया ने क्या पैगाम दिया, देखें किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आया तो उन्होंने किसी को धुतकारा नहीं, किसी को झिड़का नहीं, बल्कि सबको अपने सीने से लगाया, अपने पास बिठाया बिला तफरीक। और उसका असर क्या हुआ कि उन्होंने गैरों को भी अपना किया। अच्छा, जो ये इस वाले से तो बात में होगी, जो मैं अर्ज़ कर रहा था बात, कि फ़ुकरा ने भी यही कहा, सूफिया ने भी यही कहा कि अपने दिल को साफ़ कर लो। और अब मॉडर्न साइंस डॉक्टर साहब ये कहती है कि अगर आपका दिल साफ़ है किसी के लिए, तो दूसरों के दिल में ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाती है आपके लिए। तो फिर क्या यही वजह है कि 983 साल गुजर जाएं और दाता अली हजवेरी का जो मिजाज शरीफ है वहाँ पर ये रौनक हो? जी डॉक्टर साहब। माशाल्लाह, ये तो आपने बड़ा अच्छा तज्ज़िया कर दिया।
گویا کہ سائنس جو ہے وہ بھی صوفی ہے، سائنس جو ہے صوفی ازم کا ہی درس دیتی ہے۔ ظاہر ہے جسمانی طور پر جو ہے بندے کی پاکیزگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ روح کو بھی ایک سکون ملتا ہے، روح کے تزکیے کا بھی ایک سامان ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح جسم کے لیے غذا چاہیے، جسم کی تندرستی اور صحت چاہیے، اسی طرح روح کو بھی غذا بھی چاہیے اور روح کی تندرستی بھی چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ روح جو ہے وہ قرب خداوندی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کے مقرب بننا ہوتا ہے۔ تو لہذا جس طرح والدین جو ہیں وہ اولاد کو غذا دیتے ہیں کیا بات اور جسم کی ایک پرورش کرتے ہیں، اس طرح یہ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سبق دے کر، رب تعالیٰ کی یاد میں مستغرق کر کر ان کے روح کو ایک مجلہ بنا دیتے ہیں، مصفہ بنا دیتے ہیں، اس میں رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی جو ہے بارش ہوتی ہے، رحمت اترتی ہے۔ تو یہ صالحین کے قرب کی برکت سے بندے کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے۔ اگر تزکیہ نفس ہو جائے تو قرآن مجید فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف بنا لیا وہ تو کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے اگر آپ جو ہے کہ لوگوں کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو، خیالات کو درست کر لیں، پاکیزہ بنا لیں، نفرت اور کدورت دل میں نہ رکھیں، اگلا بندہ بھی اچھا سمجھتا ہے، اور کسی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بندہ جب اپنے دل کے اندر رب تعالیٰ کی یاد، رب تعالیٰ کی ذکر میں محویت اور استغراقی کیفیت ملتی ہے، اس کی بدولت رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب صاحبزادہ ہاشم جان جلالی صاحب، آپ چونکہ مصر میں ابھی ماشاءاللہ جی بالکل تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی ڈگری جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں، پھر یہاں پہ بھی آپ نے چونکہ آپ کے والد صاحب کا واسطہ جو ہے وہ ایک خانقاہ سے، اور پھر ان کو الحمدللہ وہاں کی خلافت بھی، اور پھر الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے سے ایک علمی گھرانہ، مذہبی گھرانہ، ادبی گھرانہ، اور پھر یہ عزتیں تمام جو ہیں وہ حضور کے صدقے سے، حضور کی آل کے صدقے سے۔ تو آپ نے کس طرح مختلف باقی ممالک میں بھی، چونکہ صوفیاء تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، جی بالکل، تو اگر پاکستان کے صوفیاء کو دیکھتے ہیں اور باہر کے ممالک کے صوفیاء کو دیکھتے ہیں جی تو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب علی رضا ارشد صاحب آپ کا اور روز نیوز کا، آپ کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے یہاں پر مجھے مدعو کیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ جس طرح اولیاء اور صوفیاء کا یہاں پر عمل ہے یا یہاں پر کردار ہے، اس طرح دوسرے ممالک میں کیسا ہے؟ جی تو میں مصر میں 3 سال سے رہ رہا ہوں، جی، وہاں پر میں نے جو چیز دیکھی کہ وہاں پر بھی اسی طرح سلاسل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پاکستان بر صغیر سب میں ٹھیک ہے، اسی طرح سے مصر میں بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کے مریدین ہیں، اور لوگ وہاں پر عرس مناتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا بات۔ اور باقاعدہ طور پر جس طرح ہمارے ہاں یہاں پر ویسے تو وہ میلہ وغیرہ اس طرح سے نہیں، مگر یہ لوگ بہت زیادہ جمع ہوں گے، وہاں پہ دکانیں لگیں گی اور اچھے اچھے کھانے ہوں گے، اس طرح سے وہاں پہ لوگ جو ہے انہوں نے، اب امام علی مقام کا سر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں مصر میں ہی ہے مزار شریف، اچھا، تو وہاں پہ بھی وہ محرم الحرام میں جب آتے ہیں لوگ دور دور سے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے کافی دور سے آتے ہیں، اور وہ وہاں پر آ کر رہتے ہیں، گلیاں روڈ سارے وہ بھرے ہوتے ہیں، اللہ، اور لوگ وہاں پر کیمپ لگا کے تو ادھر رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا کہ ہاشم جان جلالی صاحب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا، قید تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی مصر میں ذکر کرے گا تو اس کو اس کا ذکر نہیں ہوگا، تو پاکستان میں کرے گا تو نہیں ہوگا، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا پرچار کرے گا، دین اسلام کے شجر کی آبیاری کرے گا، جی، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تو لا ریب ہے نا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے حدیث قدسی سنی،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو کوئی میرے ولی سے جنگ کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ میں جو انسان فرض اپنے پورے کر لیتا ہے اور اس کے بعد نفلی عبادات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے نفلی عبادات کی وجہ سے وہ میرا قرب پا لیتا ہے. واہ واہ واہ. پھر ہوتا اور کیا پھر ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کوئی کام کرتا ہے. کیا بات. اور اسی طرح پاؤں کا بھی معاملہ بیان کیا گیا. اور اس طرح سے پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اس قدر اور پھر لوگ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. بالکل. جب وہ اللہ تبارک و تعالی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس انسان سے محبت کرو. اور پھر جبرائیل امین جا کر باقی بھی فرشتوں کو بتاتے ہیں منادی ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے آپ سب بھی اس سے محبت کرو. پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں عرش والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور فرش میں بھی اسے مقام مل جاتا ہے. اور اسی طرح جو انسان جس سے اللہ تبارک و تعالی نفرت فرماتا ہے اس کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی جس سے نفرت فرماتا ہے اسی طرح جبرائیل امی کو بلا کر انہیں فرماتا ہے کہ میں اس انسان سے نفرت کرتا ہوں آپ بھی اس انسان سے نفرت کرو. اور پھر یہاں نہیں وہ بھی فرشتوں کے پاس جا کر بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے نفرت کرتا ہے آپ بھی کریں. پھر عرش والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور زمین پر بھی اس کے لیے ذلت لکھ دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھا لیں. ہم یہ بات سنتے بھی اکثر ہیں بیان بھی کرتے ہیں لیکن میں ابھی ہاشم صاحب بیان کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا اور میری کیفیات جو ہے وہ بدل رہی تھی کہ ہم اس بات کو سنتے ہیں بیان کرتے ہیں اور شاید معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ میں اس کی آنکھ اس کے کان اس کے ہاتھ اس کے جسم کے اعضاء وہ بن جاتا ہوں جو وہ کرتا ہے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے اس کے تابع ہو کر ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ پھر تو جو اس بندے نے کہہ دینا ہے وہی ہو جانا ہے نا. بس یہ چیز سمجھنے والی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ جو صالحین ہیں صوفیاء کرام اولیاء کرام رب تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. محبوب کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر بھی جو ایک بظاہر مجازی محبت ہے اس کے معاملات بھی مختلف ہوتے ہیں. ایسے ہی تو جو رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے وہ تو حقیقی محبت کا معاملہ ہے. تو جو رب تعالیٰ کے محبوب ہو جاتے ہیں انہیں پھر کس چیز کی مطلب کمی رہ جاتی ہے؟ وہ تو رب کے محبوب ہو گئے. جو رب تعالیٰ سے چاہیں گے رب تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا. اسی حدیث پاک جو محمد ہاشم جان جلالی بیان کر رہے تھے آخر میں یہ آتا ہے نا کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ اگر یہ بندہ مجھ سے مانگ لے رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں اتنی قدرت عطا کر دیتا ہوں میری قدرت کا وہ ایک مرکز اور شاہکار بن جاتا ہے. قدرت تو خداوندی ہے لیکن اس بندے کو رب تعالیٰ قدرت خاص عطا کر دیتا ہے. اس کی آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جس سے پھر آگے حجابات اٹھ جاتے ہیں. پھر دور و نزدیک کی ہر چیز اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور قرب و دور سے جو ہے قرب و بعد سے اس کو سنائی دینا لگ جاتا ہے. اور کسی کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو رب تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے وہ مدد کرتا ہے. اس کے آخر میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کر لے البتہ ضرور بھی ضرور میں اسے عطا کر دیتا ہوں. باقی کے معاملے میں رب چاہے تو عطا کرے رب چاہے تو عطا نہ کرے. ہر روز ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں ساری دعائیں تو مقبول نہیں ہوتی ہیں لیکن جو خاص بندہ ہے محبوب بندہ ہے اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے ظاہر ہے اس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاری ہوتی ہے. اس کے جینا مرنا رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اصول کے لیے ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مخلوق سمجھتا ہے کہ میرے رب کی مخلوق ہے. یعنی مخلوق کے ساتھ اس کا حسن معاملہ جو ہوتا ہے وہ خالق کی رضا کے لیے ہوتا ہے اپنے مفادات کے لیے نہیں ہوتا. جب وہ خالص ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے یہ مقام دے دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اگر وہ سوال کر لے
تو رب تعالیٰ اسے البتہ ضرور بھی ضرور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام ہوتا ہے. تب صالحین اور صوفیاء کرام کے جو مزارات مقدسہ ہے وہاں جا کر لوگ اللہ کی بارگاہ سے التجائیں کرتے ہیں کہ گھر بیٹھے بھی دعا تو ہو جاتی ہے, لیکن وعدہ رب تعالیٰ کا ان سے ہے. اگر ان کے توسل سے دعا کی جائے گی, ان کے قرب میں جا کے دعا کی جائے گی, تو رب تبارک و تعالیٰ مہربانی یہ فرمائے گا کہ ان کے صدقے میں دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور یہ میں سوال بھی عرض کرنے لگا تھا, پھر میں صاحبزادہ صاحب سے عرض کر لوں یہ سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر دعا مانگتے ہیں, آپ کو اولیاء اللہ سے ملتا کیا ہے؟ ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بھی ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ اسی کام کے سلسلے میں 6-7 دن ملک سے باہر جانا, پھر سفر کرنا, پھر گرمی برداشت کرنا, موسم کی سختی, سفر کی, یہ تمام معاملات برداشت کرنا, اور مقصد صرف یہ تھا آپ کی ٹریولنگ کا, آپ کے سفر کا, کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری دی جائے اور وہاں سے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل کی جائیں. میں آپ سے بھی سوال عرض کروں گا, لیکن آپ سے میرا سب زیادہ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں جاتے ہیں, اور کسی خاص مقام پر جا کر دعا مانگنا, اس سے کیا دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, اور کسی کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا, اس سے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا؟ جی, اس میں ایک تو تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ کا کوئی محبت کرنے والا شخص ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کا حوالہ دے کر کوئی انسان آپ کے پاس آئے گا ریفرنس کے ساتھ کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں, آپ اسے نہیں بھی جانتے ہوں گے تو آپ اس کو اہمیت دیں گے, اس کی بات کو اہمیت دیں گے. اسی طرح سے معاملہ اولیاء اللہ کا ہے, یہ مزارات کا معاملہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کے, کسی اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر اس کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام پایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ, ان کے نیک اعمال کا صدقہ ہمارے لیے بھی یہ مشکلات, یہ حاجات, یہ چیزیں پوری کرے. اور قرآن مجید میں ہمیں اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے نا, جب حضرت مریم کے پاس وہ بے موسمی پھل دیکھے تھے, ہاں جی, تو انہوں نے دعا مانگی تھی نا ڈاکٹر صاحب, جی آتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاشم صاحب. تو اس میں معاملہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان سے محبت کر رہا ہوتا ہے, اس انسان کے جب مزارات پہ جا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس وسیلہ سے دعا کو زیادہ قبولیت کا درجہ دیتا ہے. جب کسی محبوب بندے کی بات ہو, اور محبوب بندے بھی ایسے نہیں ہوتے, یہ دو چیزیں ہیں نا, پیر کامل ہونا تو بہت ضروری ہے, مگر یقین کامل ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. یقین کامل ہوگا تو پھر انسان کے لیے جو قبولیت ہے وہ زیادہ ہوگی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے علاقہ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. اب وہ بیماری پھیلی تو اس کے بعد طبیب, ان کو بھی بیماری ہوئی کوئی, طبیب ان کو دیکھنے آیا, جب دیکھنے آیا تو اس نے کہہ دیا 9-10 دفعہ اس نے کہا یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, مطلب یہ طاعون ہے. اور آپ کے گلے میں گلٹیاں تھی, منہ بند تھا, بول نہیں سکتے تھے, حالانکہ بولنا چاہتے تھے کہ مجھے وہ بیماری نہیں ہے. جب تھوڑے سے وہ ٹھیک ہوئے, بولنے کے لائق, جب بیماری میں تو بول نہیں سکتے تھے, اب انہیں یقین تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے. اب اس کی وجہ بھی آپ خود فرماتے ہیں, پہلے تو انہوں نے علاج کیا نا, انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بولا مسواک لے کے آؤ اور جو کالی مرچ ہے وہ لے کے آؤ, اس سے انہوں نے اپنا علاج کیا. علاج کرنے کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, اس شخص کی بیماری کو دیکھ کر کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بیماری نہیں ہوتی, اسے وہ بیماری نہیں لگتی. اب وہ دعا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمائی, اللہم عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اب یہ دعا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے طاعون کی بیماری جس انسان کو تھی اس کو دیکھ کر یہ دعا مانگی ہوئی تھی, مجھے کیسے ہو سکتی, مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی. آپ کا یقین کا یہ درجہ تھا, اتنا یقین کامل تھا کہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی تو اس طبیب کی بات کو رد کر دیا.
پھر اس کے بعد جب ابھی وہ طبیب بتا کے گیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے دعا کی اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے اللہ اپنے حبیب کو سچا اور اس طبیب کو جھوٹا ظاہر کر دے۔ واہ، پھر آخر میں یہ ہوا کہ جب آپ بولنے لگ گئے آپ کی وہ گلٹیاں ختم ہو گئی، الٹی خون کی 2 دفعہ الٹیاں آئی، وہ گلٹیاں ختم ہو گئی، اس کے بعد بولنے کے لائق ہوئے تو آپ نے پیغام پہنچایا اس طبیب کے پاس اور فرمایا کہ تیرا جو وہ طاعون تھا نا وہ اللہ کے فضل سے دفع ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے 2 شعر نعت جی شریف سے پڑھ لوں ضرور سنائیں جناب، اور پھر اس سلسلہ کام کو جی آگے ماشاء اللہ۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، کرم کی بھیک، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ جی، آپ کی یہ نعت خوانی قبول فرمائے اور اس ذوق شوق کو سلامت رکھے، اور یہ بھی بڑی ہمارے لیے ایک باعث مسرت اور باعث افتخار ہے ماشاء اللہ آپ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور بڑے منفرد انداز میں کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں، اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں تو پہلے ماشاء اللہ آپ کی نعت شریف کا ہمیں بھی سننے کا اعزاز ہوتا کبھی کبھار، اب جو ہے وہ سینٹ میں بھی ماشاء اللہ آپ کو جو ہے پینل میں شامل کیا گیا، اس پر مبارکباد بھی ہے، اللہ کرے آپ کی یہ ثنا خوانی اسی طرح جو ہے وہ قبولیت کا اور دوام کا درجہ پائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب سے پروگرام کا آج آغاز ہوا ہے نا تو پروگرام اس
طرح سے ہو نہیں رہا جیسے عام روٹین میں ہمارا ہوتا ہے. ٹھیک. تو آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم بیٹھ کر آپس میں نا کوئی گفتگو تصوف کے اوپر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس میں بناوٹ کوئی نہیں ہے, اخلاص ہے نا. تو اصل بات اخلاص جن کے تذکرے پہ ہے نا, جن کے نام مبارک پہ ہے, وہ خالص لوگ تھے نا جی. ان کی زندگی سیدھی سیدھی تھی اور خالص تھی. دعا یہی مانگی. آپ بچپن سے جانتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب, اور آپ نے پروگراموں میں بھی دیکھا ہے, محافل میں بھی, کانفرنسز میں بھی, اسمبلی میں بھی, بڑے بڑے پروگرامز میں بھی. دعا یہی مانگی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حوالہ اور پہچان حضور کی نعت رکھے, سبحان اللہ, اور اس میں پھر اخلاص قائم رہے. سب سے بڑی جو دولت ہے نا وہ اخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جی اس اخلاص پر استقامت دے. آمین. ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال جو آپ سے کبھی نہیں کیا, اتنے پروگرامز ہوئے, یہ افکار صوفیہ کانفرنس جو آپ الحمدللہ کرواتے ہیں, اس کا اہتمام کرتے ہیں, یہ سوچ اور فکر کیسے پیدا ہوئی؟ اور الحمدللہ 19ویں سالانہ تو متواتر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. تو یہ سوچ فکر کہاں سے پیدا ہوئی, اس کا آغاز کیسے ہوا تھا, یہ بتائیں آپ. بڑا پیارا سوال آپ نے کیا ہے. الحمدللہ یہ حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہ ماں کی ایک تربیت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ میں جب اسلام آباد میں آیا تو صوفیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا اور پھر صوفی فکر سے لوگوں کو جوڑنا. معاشرے کو پرسکون اگر ہم بنانا چاہتے ہیں, لوگوں کو چاہتے ہیں کہ باہمی طور پر پرسکون ہو اور پرامن ہو, اچھے طریقے سے ہو, ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں, ایک دوسرے سے مروت اور محبت سے پیش آئے نا, تو پھر ہمیں معاشرے میں لوگوں کو صوفی فکر سے جوڑنا ہوگا. اس تربیت کے نتیجے میں جو الحمدللہ درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف سے نصیب ہوئی, میرے قبلہ مرشد گرامی قیوم زما استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی قدس العزیز, جو سجادہ نشین اول ہیں درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے, ماشاءاللہ آپ کی سرپرستی اور آپ کی توجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور شروع میں ہم بر صغیر کے 2 مشاہیر اسلام ہیں, ان کی یاد میں یہ کانفرنس کرتے تھے. الحمدللہ 5 ہیں نا, اب 5 ہو گئے ہیں. اور وہ جو 2 تھے ان کو مجددین کہتے, مجددین کانفرنس ہوتی تھی. اور الحمدللہ اسلام آباد کے تقریباً تمام بڑے جو پبلک ہالز ہیں اور جو ہوٹلز ہیں, اسلام آباد ہوٹل ہے اور دیگر مختلف جگہ پہ ہم ہوتی رہی. اور وہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رضا کا محدث بریلوی رحمۃ اللہ ان کی یاد میں ہوتی تھی. پھر قبلہ مرشد گرامی شیخ الحدیث الہائی ڈاکٹر مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب دامت برکات ملالیہ, جو سجادہ نشین ہے درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف کے, سربراہ جماعت جلالیہ پاکستان ہے, اور اس ٹائم اتحاد بین المسلمین حکومت پنجاب کے وہ ممبر بھی ہیں معزز. آپ کی رہنمائی کے نتیجے میں کہ یہ سفر کے ایک اندر اور بھی صوفیاء کرام کے جو ہے وصال مبارک بھی ہوتا ہے, خاص طور پہ جو بر صغیر میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان جویری رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ اور مقام ہے, اور اتنے وہ پرانے بزرگ ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک تو ان کی یاد میں بھی عرس مبارک بھی ہوتا ہے, تو ان کی فکر کو عام کرنے کے لیے جو ہے نا لہذا ہمیں دائرہ وسیع کرنا چاہیے. دائرہ وسیع کرتے ہوئے پھر حضرت داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر محمد شرک پوری شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ اور حضرت اعلیٰ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین مشہدی قدس العزیز, جو کہ درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف کے بانی ہیں. ان 5 مشاہیر اسلام جو صوفیاء کرام ہیں, ان کے روشن کردار, ان کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام ہوتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 8 اگست کو, جو کہ کل انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ سے پیر 2 بجے سے 4 بجے تک پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں منعقد ہوگی. ہمارے قبلہ حضرت شیخ الحدیث الہائی ڈاکٹر مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب دامت برکات ملالیہ, آپ سر جو ہے صدارت بھی فرمائیں گے, خصوصی خطاب بھی فرمائیں گے, اور بھی مختلف سیاسی سماجی شخصیات اس کے اندر شامل ہوں گی. اور اس کا جو ایک خاص امتیاز ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ یہ درگاہ شریف کی جو افکار جو ہے نا جماعت جلالیہ پاکستان افکار صوفیاء کی دائی ہے اور جذبہ حب الوطنی کی امین ہے. اس کے تحت یہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس کا نصب العین یہ ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا, جو صوفیاء کرام کے کردار و تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات اس میں شریک ہوں, اس لیے کہ صوفی جو ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ صوفی جو ہے نا
وہ کشمس ہوتا ہے، واہ واہ، وہ ایک جو ہے نا وہ سورج کی مانند ہوتا ہے، سب کو فیض یاب کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ الصوفی جو ہے وہ کل ارض ہے، وہ زمین کی مانند ہوتا ہے، یا تو البر والفاجر، اس پر جو ہے زمین پر نیکوکار بھی رہتے ہیں تو سیاہ کار بھی رہتے ہیں، سارے لوگ چلتے رہتے ہیں زمین پر۔ صوفیاء کرام کا دامن کرم بھی اتنا وسیع ہوتا ہے نا، ہر ایک کو اپنے قرب میں، اپنے جوار میں لے لیتے ہیں، اپنے دامن میں لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ الصوفی جو ہوتا ہے کل مطر ہے، بارش کی مانند ہے، تم تیرو کلّا شے، بارش جب برستی ہے نا وہ یہ نہیں برستی کہ یہاں پر جو امیروں کا محلہ ہے یا محلات ہیں یہاں پہ برسنا ہے، غریبوں پہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر جو ہے اولیاء اللہ رہتے ہیں، صرف یہاں پہ بارش برسے گی، ادھر دوسری جگہ پہ نہیں برسے گی، بارش برستی ہے سب کو سیراب کر دیتی ہے۔ گویا کہ صوفی فکر جو ہے نا وہ بھی خلق خدا سے پیار کا نام ہے۔ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ صوفیاء کرام جو ہے وہ اب انسان کو انسان سمجھتے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، وہ انہیں اللہ کا بنایا وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ سے پیار کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مخلوق تصور کرنا کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، پیدا کردہ ہے، اس کے ساتھ پھر رویہ کیسا رکھنا چاہیے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاشم جلالی صاحب، آج کل آپ کو پتہ ہے فتنوں کا دور ہے اور طرح طرح کے فتنے آئے روز جنم لیتے ہیں۔ آپ نے چونکہ الحمدللہ ماشاءاللہ ابھی پوری زندگی گزارنی ہے اور مختلف آپ نے مقامات پر جانا ہے اور بیان کرنے ہیں، تو میں ابھی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، تو کہ وہ سوال یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کوئی آپ کا ہم عمر ہی پوچھتا ہے یا آپ سے کوئی چھوٹا پوچھتا ہے کہ ہاشم صاحب یہ مرشد کا ہونا زندگی میں کیوں ضروری ہے، تو آپ کی سوچ اور فکر کیا ہے یا آپ کا مائنڈ اس حوالے سے کیا ہے کہ آپ اسے کیا کہیں گے؟ ابھی بھی آپ کو ہزاروں لوگ جو ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھیں گے، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ایک مرشد کا، شیخ کا زندگی میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ جی بڑا ہی اچھا سوال ہے، اس میں میرے سے کافی دوستوں کی بات بھی ہوتی ہے اور یہ سوالات ہوتے بھی ہیں، یہ بہت عام سا سوال ہے جو دوستوں کے اندر پوچھا بھی جاتا ہے۔ ہاں جی بالکل بات تو اس میں اولیاء جو ہوتا ہے نا، ایک مرشد کا کردار انسان کی زندگی میں انسان کو ایک تو اس کے دل کو صاف کرتا ہے، مرشد یہ ہے کہ وہ تربیت انسان کی کرتا ہے، انسان کو برے کام سے روکتا ہے، اچھے کام کی تبلیغ کرتا ہے، انسان کے دل کو اس طرح سے صاف کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف رب کی رضا کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ ایک اچھے پیر کی نشانی ہوتی ہے کہ پھر وہ جو مرید ہوتا ہے اس میں اور پیر میں فرق محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دوسرے پر وہ شفقت کرتے ہیں تو پھر مرید جو ہے وہ خود بھی ایسا نیک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تبارک یہ حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا جو ہے نا چہرے نور کی طرح روشن ہوں گے اور انہیں جو ہے بہت زیادہ اچھی کرسیوں پہ بٹھایا جائے گا، ان پر جو انبیاء اور شہداء ہیں وہ بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں کون، ان کا بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح ہمیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صاف دل والے ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، اور اس طرح سے نشانیاں بیان فرمائی۔ تو ابھی پھر صحابہ جو ہیں وہ ان کے اندر کشمکش تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، ہمیں کچھ راز کھلے۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے آیت مبارکہ جو آپ نے شروع میں پڑھی وہ آیت مبارکہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ ہیں جنہیں نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جو ہاشم صاحب کسی کے پاس ہوگا وہی کوئی دوسرے کو دے گا نا۔ اب آپ کسی کوئی چیز لینے جاتے ہیں، مثال کے طور پر سبزی لینے جاتے ہیں، بالکل، تو سبزی والے کے پاس سبزی ہے وہ آپ کو سبزی دے گا، بالکل، گوشت والے کے پاس گوشت ہے وہ گوشت دے گا۔ تو جو اس مقام پر فائز ہوگا کہ نہ اسے کوئی خوف ہے نہ کبھی وہ غمگین ہوگا، آپ کا خوف تو وہی نکالے گا۔ بالکل، جتنا در بڑا ہوتا ہے کاسا بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے نا۔ اب کوئی انسان جاتا ہے، وہ آپ نے سبزی کی بات کی تو مجھے اپنا ایک زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں
حفظ کر رہا تھا 10-12 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں ایک دکان پہ گیا تو میرے ساتھ ایک دوست تھا. وہ دوست اتنا لائق بھی نہیں تھا پڑھنے میں, یا تھوڑا شرارتی تھا. ٹھیک ہے. تو وہ سبزی والے نے اس سے سوال کیا کہ حافظ صاحب یہ جو ہے نا میرے پاس سبزی ہے, یہ 3 دن پڑی رہتی, خراب ہو جاتی. صحیح. اب اس دوست نہ تو وہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ ہی کچھ جانتا ہے. اس نے کچھ نا وظائف بتا دیے جس میں لا حول ولا قوہ اور اس طرح کچھ اذکار بتا دیے. اب وہ اذکار بتائے اور اسے کہا کہ آپ جب صبح سبزی رکھتے ہو نا تو اس پہ پھونک کے تو پھر وہ کھولا کرو دکان, تو انشاءاللہ آپ کے لیے برکت ہوگی. اب یہ اتفاقاً مہینے بعد پھر ہم 2 دوست ہی اسی دکان پر گئے. اچھا. اب اس دکان پر گئے, ہمیں تو دماغ سے وہ بات نکل گئی, مگر اس دکاندار نے بات کی. کہتا ہے حافظ صاحب آپ نے وہ وظیفہ بتایا تھا نا, اب میں صبح وہ پانی پہ پھونکے تو سبزی پہ چھڑکتا ہوں تو وہ شام تک ساری سبزی بک جاتی. سبحان اللہ. اب وہ مطلب کہ اب جو بتا رہے اس بندے کو تو اتنا نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کیا کچھ بتا دیے, مگر آگے لینے والے کا ایسا یقین کامل تھا کہ اس نے جو ہے وہ اس جو وظائف تھے وہ اس یقین سے پڑھے کہ اس کا کام ہو گیا. یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ آپ بات کمپلیٹ کریں پھر. جی, اس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یقین جب کامل ہوگا, کوئی انسان لینے کی نیت سے جائے گا تو اسے کچھ ملے گا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں بھی تو اخلاص کی بات ہے نا. جی کہ اب 11-12 سال کا بچہ جو بتائے گا کسی کو کہ وہ اس نے تو شاید بڑی خوشی بھی محسوس کی کہ مجھ سے چلیں پوچھا کسی نے, تو اس کو جو پتا تھا اس نے بتا دیا, اور پھر اخلاص کے ساتھ بتایا. پھر کوئی لالچ نہیں ہے, اس کا مفاد نہیں تھا. مفاد عمر چھوٹی تھی نا, مفاد کوئی عمر چھوٹی تھی تو اس کا مفاد نہیں تھا. یہی بات ہے کہ جو صالحین ہیں نا, بڑے ہو کر بھی ان کی عمر بڑی ہے, ان کی دنیا کی ضرورتیں ہیں, گھریلو ضرورتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود وہ دنیا کے ہرس ہوس اور لالچ کے لیے نہیں, وہ خالص اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ سارے معاملات کر رہے ہوتے تو رب تعالیٰ ان کے سارے کاموں میں برکت پیدا فرماتے. ڈاکٹر صاحب ابھی کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ آپ جو ابھی گئے تھے کون سے ملک گئے تھے؟ الحمدللہ جی, یہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے درگاہ مقدسہ جلالیہ بکی شریف کی جو ایک اصلاحی جماعت ہے, جماعت جلالیہ پاکستان, اس کا ایک پورا وفد گیا ہے. 6 افراد پہ مشتمل 8 روزہ ہمارا یہ ازبکستان کا دورہ تھا. پر آپ نے حاضری دی؟ جی, ازبکستان کا یہ دورہ تھا. ہمارے جو قبلہ پیر و مرشد ہیں شیخ الحدیث الہائی ڈاکٹر مفتی پیر سید محمد نوید الاسمشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ علی بکی شریف, جو جماعت جلالیہ پاکستان کے سربراہ ہیں, آپ کی سرپرستی میں ہمیں ازبکستان کے اندر 3 بڑے شہر ہیں. اچھا. تو وہاں کا وزٹ جو ہے نا, ہمیں بنیادی طور پر تو صالحین کے پاس ہی ہم گئے, جو کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. جو صالحین کی صحبت ہے نا وہ تو 100 سالہ اطاعت بے ریا سے بھی ایک گھڑی کی صحبت بہتر ہے. میں نے جب اس شعر کو پڑھا اور غور کیا نا کہ مولانا روم صاحب کیا سبق دے گئے, تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو رب تعالیٰ کی انوار و تجلیات ان صالحین پہ اترتی ہیں نا, جو ان کے قرب میں بیٹھ جاتا ہے ان کی صحبت میں, اس پر بھی وہ بہ پڑ جاتی ہے. جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے بخاری شریف میں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو اللہ حدیث قدسی ہے کہ ذکر کرنے والوں کے بارے میں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ عرض کی, آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ مانگ رہے ہیں, یہ دعا کر رہے ہیں, یہ ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کے بارے بتایا کہ وہ تو کسی اپنے دنیاوی غرض کے لیے آیا ہے, آیا صالحین کے پاس ہے, صوفیاء کے پاس, یہ مقام اولیاء ہے. ہاں, مقام اولیاء ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم القوم لا یشقا جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں ان کا ہم نشین کبھی محروم نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. یہ آ گیا جس غرض سے بھی آ گیا, بیٹھ تو گیا نا ان کے پاس. تو اس صحبت صالحین اور ذکر صالحین ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے, ان کے مزارات مقدسہ پہ حاضری دینے کے لیے ازبکستان کا ہم نے وزٹ کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اولیاء اللہ کا بھی تو طریق رہا ہے نا کہ انہوں نے سفر بہت زیادہ کیا. جتنے بھی اولیاء ہیں, یہ میں اس سفر کے دوران بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں, ان صوفیاء کرام کا خاص طور پہ پڑھا. ہمارے سلسلہ لیا نقشبندیہ کے 8 بڑے مشائخ وہاں پہ رہتے ہیں. اچھا. یعنی خواجگان خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, جو اس طریقہ ہے نقشبندیہ کے جو امام بنتے, امام الطریقہ ہے. آپ کا بھی مزار مبارک ہے, خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے, اور خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ میر سید کلار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کے مرشد گرامی حضرت خواجہ بابا اسماسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ان کے مرشد گرامی حضرت خواجہ عزیزہ علی راہ میتنی رحمۃ اللہ علیہ کا.
ان کے مرشد گرامی حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، صحیح، ان کے مرشد گرامی حضرت خواجہ محمد عارف ریو گری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کے مرشد گرامی جو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اچھا، ان 8 مشائخ نقشبند کی جو ہے مزارات مقدسہ پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔ اور پھر ایک بہت مشہور ہے نا یہ بخارا شریف شہر، یہ بخارا کے قرب و جوار میں ان کے مزارات بنتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو علم حدیث شریف ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے زیادہ مشہور ہوا ہے، وہ بھی سمرقند میں ان کا بھی مزار شریف ہے، کیونکہ ان کی ولادت جو ہے ان کا بھائی تو شہر وہ بخارا شریف ہی بنتا ہے، لیکن ان کا مزار جو ہے وہ سمرقند میں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت سیدنا قسم بن عباس رضی اللہ تعالی ان کا مزار شریف بھی، صاحب ہدایہ کا بھی مزار شریف، فقیہ ابو اللہ سمرقندی صاحب کا، اور عقیدے کے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری اس طرح کی بزرگ ہستیاں ہیں، علم بھی، حدیث بھی، تصوف بھی، اور وہاں پر فقہ بھی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں۔ 2 اہم سوال ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، وہ مجھے آپ سے عرض کرنے ہیں کہ فی زمانہ جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں صوفیاء کی، دیکھیں طرح طرح کے لوگ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر کے دکھا رہا ہے، کوئی چیلنج دے رہا ہے، مقابلے بازی ہو رہی ہے، کسی کی گاڑی بڑی ہے، کسی کا بنگلہ بڑا ہے، کسی کے مریدین زیادہ ہے۔ حقیقی صوفی اگر دیکھنا ہے آپ نے فی زمانہ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور کون سی ہمارے ناظرین کے لیے فرمائیے کہ جسے دیکھ کر انسان کہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ حقیقی صوفی ہے، اس سے دعا بھی کروانی چاہیے، اس کی صحبت میں بھی بیٹھنا چاہیے، اس سے فیض بھی ہوگا اور یہاں مرید بھی ہونا چاہیے۔ حقیقی طور پر تو ہم اسی کو ہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، یعنی اس کی زندگی کے شب و روز جب رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں گے، اس کی نشست و برخاست، اس کا بولنا چالنا، لوگوں سے ملنا، معاملات کرنا، سارے رب تعالیٰ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوگا، تو یقیناً اس کو دیکھ کر جو رب تعالیٰ یاد آئے گا، تو رب تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری میں رہتا ہے۔ تو یہ اسی طرح اس کی مجلس میں بیٹھنے سے بندے کو رہنمائی ملے، ہدایت ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پہ چلنے کا درس ملے، سنت نبوی کی جو ہے اتباع کا درس ملے۔ میں تو سمجھوں گا آج کے معاشرے میں اگرچہ لوگ پریشان ضرور ہیں، لیکن انہیں اصلی اور نقلی کی پہچان ضرور کرنی چاہیے۔ اگر دنیا کے باقی چیزوں میں وہ پہچان کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور دنیاوی چیزوں میں، تو اس روحانی چیز کو تلاش کرنے کے لیے بھی اصلی اور نقلی کی پہچان کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، چیزیں اس طرح سے ہے نا کہ شریعت ہے پہلے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت اور پھر معرفت ہے نا جی۔ تو آج کل کے دور میں ہمیں یہ سٹیپس بھی نظر نہیں آتے، جو بھی آتا ہے سامنے اچانک سے نمودار ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ معرفت بس یہ نمودار ہوتا بھی ہے، اور میں تو کہوں گا شاید کوئی نمودار کروایا بھی جا رہا ہے معاشرے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس حقیقت کے راہ سے دور کرنے کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، میں یہ بھی کہوں گا ایک تو ان سے بچنا چاہیے نا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ مطلب جاہلین سے بچنے کے ہی آیا ہے نا، جو اس طرح کے جاہل لوگ، پیشہ ور لوگ سامنے آتے ہیں، ان سے لوگوں کو بھی چاہیے دور رہیں نا، اجتناب کریں، اپنا ایمان، اپنا عمل کردار خراب نہ کریں۔ ان کے قریب ہوں گے تو ظاہر ان کی صحبت جو ہے وہ خراب کرے گی نا، جس طرح کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طاہل ترا طاہل کند، نیک کی صحبت نیک بنائے گی نا۔ تو جو ایک جعلی آدمی ہے، بناوٹی آدمی ہے، تصنع بناوٹ کرتا ہے، جو حقیقت سے دور ہے، ایسے دھوکے باز کے پاس تو نہیں نہ جانا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ کسی نے کہا تھا، اور آج کے زمانے کے حساب سے یہ بات بالکل درست ہمیں نظر آتی ہے کہ سچ، پنجابی کا شعر ہے کہ سچ دی ہٹی اتے کوئی کوئی آندا ہے تے جھوٹ دی ہٹی اتے بھیڑ لگی ہوندی ہے۔ مطلب جو سچ ہے وہاں پر لوگوں کی تعداد کم ہوگی، لوگ کم راغب ہوں گے، لوگ پہچان پیدا کرنے میں نا جی میں سمجھتا ہوں کافی دور ہوتے جا رہے ہیں نا، بہت سارے فتنے آ گئے، اور بہت سارے ایسے اسباب آ گئے ہیں جو دین سے دوری ہیں۔ دنیا کی محبت، ہرس ہوس لالچ بڑھ گیا، تکبر، ضد، انانیت بڑھ گئی۔ ہر روز گھروں کے اندر کیا چیزیں ہیں، گلی محلے میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری جب اندر کی امراض کی وجہ سے بندے کا دل ہی سیاہ ہوتا ہے، گناہ کر کے تاریک ہوتا ہے، اس کو نظر پھر کیا ہے، اس کو تو روشنی نظر ہی نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ میں نے جانا کدھر ہے۔ بالکل سے اس سے ریلیونٹ ایک میں آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، ابھی ہمارے پاس ہے ٹائم، صرف ایک شعر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اس سے ریلیونٹ ہے،
اور پھر انشاءاللہ آپ کے لاسٹ کمنٹس بھی شامل کریں گے، اور ایک سوال مجھے صاحبزادہ صاحب سے بھی کرنا ہے۔ روئے زیبا دکھائیے سرکار، دل میرا جگ مگائیے سرکار، دل میرا جگ مگائیے سرکار، بندہ نفس بن گیا ہے ریاض، بندہ نفس بن گیا ہے ریاض، بندہ نفس بن گیا ہے ریاض، اس کو اپنا بنائیے سرکار، دل میرا جگ مگائیے سرکار۔ ایک اور بھی دعائیہ شعر آپ سناتے ہیں آج، وہ بھی ضرور سنا دیں۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، یہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ سبحان اللہ۔ لاسٹ کمنٹس ڈاکٹر صاحب۔ میں اس میں آج کے جو صوفیاء کرام کے افکار و تعلیمات، روشن کردار کے حوالے سے چند گزارشات اس مختصر سے وقت میں پیش کر سکے، جلدی سے اس میں یہی کہوں گا کہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہیں گے تو سچے ہی رہیں گے، ان کی برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ جی میں اس پر جو آج کی نوجوان قوم ہے اور جو نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے یہ میں پیغام دوں گا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی بارگاہ میں جائیں، ان کا قرب حاصل کریں تاکہ آپ بھی رب کو پہچان سکیں اور آپ بھی اپنے دل کی صفائی کر سکیں، اور اس سے پھر معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل جب صاف ہوگا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو قبولیت ملے گی، آپ نیک بنیں گے، اور اس سے آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں احباب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک آپ فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے حلقہ احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔